अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना फिर बेकाबू, सेहतयाब हो जाने वाले भी गैर महफूज। पाकिस्तान में कोरोना ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। कोरोना केसेस की शरह 7% से बढ़ गई। 2443 नए केसेस। 24 घंटे में मजीद 19 अफराद जान बहक हो गए। तहरीक लब्बैक की रैली के दौरान कारकुनों और सिक्योरिटी एहलकारों में झड़पें हो गईं। 200 कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैजाबाद पर धरना दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में PTI और आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। तमाम नताइज मौसूल हो गए। PTI 9, PP 4 और नून लीग 2 नशिस्तों पर कामयाब। 7 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली। नताइज आने पर गिलगित के मुख्तलिफ मुकामात पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भारत में बैठकर पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया था। रॉ ने खालिद मकबूल को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया। MQM का नाम सुनकर लोगों को बानी मुत्तहिदा याद आता है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। वज़ारत ख़जाना ने कीमतों में रद्द-व-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 की कमी की गई। नौशहरा में वैन फिसल कर खाई में जा गिरी। 8 अफराद जान बहक। हालात शुदगान में 2 ख़वातीन और 6 मर्द शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत कर दी। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दोनों ने सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। शाहिद खाकान को फर्द जुर्म आयद होने के बाद कोर्ट रूम से जाने की इजाज़त मिल गई। इस्तिगासा से 19 नवंबर को शहादतें तलब कर ली गईं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के सबब पहले से दबाव का शिकार अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा केसेस आने का खतरा। कनेडियन वजीर आजम ने सूबों के प्रीमियर से कहा है कि अगर वो जल्द ही कोरोना वायरस के केसेस को कम नहीं करते हैं तो नामुमकिन इक़दामात करना पड़ेंगे। कनेडियन हुकूमत का कोरोना वायरस के दौरान बुरी तरह मुतासिर होने वाले शोबों के लिए नए मुलाजमीन की ट्रेनिंग के लिए $1.5 बिलियन इमदाद का ऐलान किया है। तामीरात, ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटैलिटी के शोबे मुस्तफीद होंगे। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,96,077 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,953 हो गई है। टोरंटो में तेज हवाओं और आंधी से निज़ामी जिंदगी मुतासिर। ऑन्टेरियो के 2,17,000 बाशिंदों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा है। टोरंटो पुलिस का कहना है कि तेज हवाओं के सबब तारें टूटने की कॉल्स मौसूल हुई हैं, ताहम किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। मैं अमरीकी सदारत इंतखाबात जीत गया हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि जो बाइडन इलेक्शन में धांधली की वजह से जीते हैं। इलेक्शन मुबस्सिरीन को वोटिंग का अमल देखने की इजाज़त नहीं दी गई। सियासी तनाव में शिद्दत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ट्रंप के हामी और मुखालफिन आमने सामने। ट्रंप के हज़ारों हामियों ने मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। जर्मनी में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस के साथ झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मजीद कोरोना वायरस फैलने का खदशा पैदा हो गया है। अमरीकी दस्तों के घर लौटने का वक्त आ गया है। अमेरिका के एक्टिंग सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि जंगों के खात्मे के लिए शराकत दारी और समझौते की ज़रूरत होती है। हमने चैलेंज को कबूल किया, हमने इसके लिए सब कुछ किया। अब घर लौटने का वक्त आ गया है। अमेरिका में वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई, जिसके बाद तमाम रियासतों का गैर सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया है। जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 306 है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 232 वोट हासिल कर सके। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5,48,17,106 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात की तादाद 13,24,457 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,81,38,519 हो गई है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے شکل تبدیل کر لی ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو خدشہ ہے کہ اسپتال مریضوں سے بھر جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس ہوا، جس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ کرونا وائرس کی تباہی سے بچ گئے۔ جون میں ہمارے اسپتال کرونا مریضوں سے بھر گئے تھے، تاہم قوم نے احتیاط کی اور ہم کرونا کی تباہی سے بچ گئے، لیکن اب کرونا کی دوسری لہر آ رہی ہے اور پہلے سے زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے 10 دن میں کرونا کے 4 گنا کیسز بڑھ گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کی دوسری لہر میں ہم نے اگر احتیاط نہ کی تو خدشہ ہے کہ اسپتال مریضوں سے بھر جائیں گے، جبکہ حالات دیکھ کر اسکولوں سے متعلق ایک ہفتے میں فیصلہ کریں گے۔ اسکولوں سے کرونا پھیلا تو سردیوں میں تعطیلات بڑھا دیں گے، گرمیوں میں کم کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے ہیں، دوسروں کو بھی کہیں گے جلسے ختم کر دیں۔ کسی بھی تقریب میں 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ شادیوں کی تقریبات کھلے مقامات پر کی جائیں۔ مساجد میں رمضان کی طرح SOPs پر عمل کریں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہم نے کرونا سے اموات اور معیشت کو بچایا، تاہم ٹورزم، شادی ہال کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور ٹائیگر فورس ہمیں بتائے کون SOPs پر عمل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ کورونا وائرس سے 19 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 7160 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,59,032 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو قرنطینہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2128 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,10,450، سندھ میں 1,55,680، خیبر پختونخوا میں 42,370، بلوچستان میں 16,407، گلگت بلتستان میں 4,452، اسلام آباد میں 24,218، جبکہ آزاد کشمیر میں 5,455 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 49,50,561 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,511 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,23,824 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,379 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 19 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,160 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,475، سندھ میں 2,747، خیبر پختونخوا میں 1,311، اسلام آباد میں 257، بلوچستان میں 156، گلگت بلتستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 121 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مذہبی و سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سینکڑوں کارکنان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی کے سنگم میں واقع فیض آباد چوک پر دھرنا دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک لبیک پاکستان کے ناموس رسالت دھرنے کے باعث جڑواں شہروں میں میٹرو بس اور موبائل فون سروس تاحال بند ہے، جبکہ فیض آباد صورتحال کے بعد راولپنڈی اندرون شہر کنٹینرز اور رکاوٹیں بدستور موجود ہیں۔ دھرنے کے باعث ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ سرکاری ملازمین اور خواتین دفاتر پہنچنے میں ٹرانسپورٹ کے منتظر ہیں۔ جڑواں شہروں کی پبلک وین سروس بھی رکاوٹوں کے باعث بند ہے، جبکہ پولیس نے فیض آباد پل کو چاروں اطراف کنٹینرز رکھ کے بند کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ راولپنڈی میں فرانسیسی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی احتجاجی ریلی گزشتہ روز فیض آباد پہنچی تھی۔
شہر میں تحریک لبیک کارکنوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے مابین جھڑپیں رات گئے تک جاری رہیں۔ اس دوران سیکیورٹی اداروں نے تحریک لبیک کے 200 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ 12 پولیس اہلکار مظاہرین کے پتھراؤ سے زخمی ہو گئے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں تمام نشستوں کے غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے۔ تحریک انصاف 9 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور نون لیگ 2 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ 7 نشستوں پر آزاد امیدوار فتح یاب ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں تمام نشستوں کے غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے۔ تحریک انصاف 9 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور نون لیگ 2 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ 7 نشستوں پر آزاد امیدوار فتح یاب ہو گئے۔ انتخابات میں تمام 23 حلقوں کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 9 نشستوں پر تحریک انصاف کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کو 4، مسلم لیگ نون کو 2 اور MWM کو 1 نشست ملی، جبکہ 7 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ نتائج آنے پر گلگت کے مختلف مقامات پر ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کی گئی اور متوقع فتح یاب امیدواروں کے کارکنوں نے جشن منایا۔ گلگت میں RO آفس کے سامنے انتخابی نتائج کے خلاف پیپلز پارٹی کے مظاہرین سے خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ووٹ کا تحفظ کرنے والوں نے حکومت کا ساتھ دے کر اپوزیشن کو مات دی۔ ان کو پتا تھا PTI گلگت بلتستان میں صفر ہے۔ PTI میں شمولیت کے لیے لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ انہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو چھوڑ کر PTI میں شامل ہو جانے کے پیغامات دیے گئے۔ آپ کے کینڈیڈیٹس پہ دباؤ ڈالا گیا، بڑے بڑے لوگوں نے ان کو پیغامات بھیجے کہ بھٹو کی پارٹی چھوڑے، بی بی کی پارٹی چھوڑے، PTI میں شمولیت کرے، آزاد جیتے، آپ کا سیاست رہے گا، آپ سیاست پہ کام کر سکیں گے۔ دوسری طرف سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پوری ریاستی طاقت حکومتی اداروں، سرکاری مشینری کا زور زبردستی اور جبر کے ہتھ کنڈوں سے وفاداریاں تبدیل کرانے اور بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک شکست ہے۔ ہارنے والوں کو لوٹا پارٹی سے دگنی سیٹوں کا ملنا کٹ پتلی پر عوام کا عدم اعتماد ہے۔ PSP سربراہ مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی پر الزامات کی بوچھار کر دی۔ MQM اور RAW کے تعلقات کا 4.5 سال پہلے بتا دیا تھا۔ نظریہ ضرورت کے تحت متحدہ پاکستان بنائی گئی، پارٹی کا نام، نشان اور جھنڈا بانی متحدہ کا دیا ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، خالد مقبول صدیقی متحدہ بانی کی ہدایت پر 2000 میں بھارت گئے۔ خالد مقبول نے RAW کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کی۔ خالد مقبول صدیقی نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا تھا۔ RAW نے خالد مقبول کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا، جس پر وہ امریکہ گئے۔ امریکی حکام نے خالد مقبول کو گرفتار کیا اور وہ ضمانت پر باہر آئے۔ خالد مقبول صدیقی 13 سال بعد پاکستان واپس آئے۔ خالد مقبول صدیقی بھائی وہ ہیں جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر، اور وہاں پہ RAW کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، خالد مقبول صدیقی امریکہ سے آنے کے بعد متحدہ کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ آج MQM کا نام سن کر خالد مقبول اور عامر خان کی یاد نہیں آتی۔ MQM کا نام سن کر لوگوں کو بانی متحدہ یاد آتا ہے۔ حکومت خود بانی MQM کو بھولنے نہیں دے رہی۔ MQM پتنگ اور جھنڈا دیکھ کر کوئی خالد مقبول یاد نہیں آتے لوگوں کو، کوئی عامر خان، فاروق ستار یاد نہیں آتے، الطاف حسین یاد آتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کی گئی کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 100 روپے 69 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 101 روپے 43 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزارت خزانہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 71 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 79 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کی گئی کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 100 روپے 69 پیسے فی لیٹر
اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 101 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 65 روپے 29 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 62 روپے 86 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں نوشہرہ کے علاقے میں مسافر وین پھسل کر کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 8 مسافر جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ زیارت کاکا صاحب سے نوشہرہ کینٹ آنے والی بس الٹنے سے 15 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں خواتین اور اسکول کے طلبہ بھی شامل ہیں۔ ریسکیو نے زخمی ہونے والے افراد کو کینٹ کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں 2 خواتین اور 6 مرد شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت کی۔ انہوں نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر LNG ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی پر احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے فرد جرم عائد کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر LNG ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل دونوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل سمیت 5 ملزمان پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ عبداللہ خاقان عباسی کو کورونا وائرس کے باعث گھر پر عدالتی اسٹاف کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ عبداللہ خاقان عباسی نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا۔ سابق MDPSO شیخ عمران الحق پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ احتساب عدالت نے ملزمان آغا جان اختر اور عظما عادل پر بھی فرد جرم عائد کی، تاہم دونوں ملزمان نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے ملزمان حسین داؤد اور عبدالصمد داؤد پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی۔ دونوں ملزمان کی جانب سے علی ظفر ایڈوکیٹ احتساب عدالت میں موجود تھے۔ ان ملزمان نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کو فرد جرم عائد ہونے کے بعد کورٹ روم سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ LNG ریفرنس میں استغاثہ سے 19 نومبر کو شہادتیں طلب کر لی گئی ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔